बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दिन पहले की बात है कि व्हाट्सएप पर किसी साथी ने मुफ्ती सलमान साहब अजहरी का एक वीडियो बयान शेयर किया था। उस वीडियो बयान में मुफ्ती साहब ने देवबंदियों को दावत इस्लाह दी है। पहली बात उन्होंने ये की कि मुल्क में मुत्तहिदा मुत्तफिका अहले सुन्नत वल जमात एक ही थी। फिर दारुल देवबंद के बाद 4 उलमा की किताबों के अंदर बाज़ इबारतें गलत आ गई। उन इबारतों की वजह से तनाज़ुआ, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। देवबंदियों को चाहिए कि उन इबारतों से अलल बरात का इजहार करें। तो मैं आज भी उनसे गले मिलने को तैयार हूँ। आओ इत्तिहाद करो, मैं इस इत्तिहाद का ऐलान करता हूँ। मुफ्ती साहब की ये बात मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि आज के दौर में इस उम्मत को जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो इसी इत्तिहाद और इत्तिफाक की ज़रूरत है। मुफ्ती साहब ने इस वीडियो के अंदर संजीदगी और तहकीक का भी मुजाहरा किया है, और उनका मुतालबा शरई बुनियादों पर ठीक भी है कि अगर किसी आलिम की किसी किताब के अंदर खिलाफ शरा कोई बात आ जाए तो उससे ऐलान बरात कर लेना चाहिए। हमें ख्याल आया कि अगर 3-4 उलमा की चंद इबारतों से अगर ऐलान बरात कर देते हैं तो 100 साल का झगड़ा ख़त्म होता है। तो ये बहुत ही सस्ता सौदा है। तो हमने सोच लिया कि इन 3-4 उलमा की इबारतों से ऐलान बरात कर देंगे। अभी हमने सोचा ही था कि उसी वीडियो क्लिप में आगे मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि आप वेरिफिकेशन भी कर लें, मैंने जो बातें कही हैं वो आज भी इनकी किताबों के अंदर मौजूद हैं। जा करके क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा जुब्बा पकड़ लेना, और जो सजा दे सकते हो दो। मैं ये लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूँ और न फकाई कर रहा हूँ, ये जुमले आज किताब में मौजूद हैं। तो हमने सोचा कि अगर इनकार करना ही है तो चलिए एक बार वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं, ताकि मुफ्ती साहब की इस बात पर भी अमल हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इन 3-4 किताबों की इन्हीं इबारतों के बारे में वेरिफिकेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या इनकी इबारतों में वाक़यतन गलत लिखा हुआ है। अगर गलत बातें मौजूद हैं तो इसी वीडियो में सरेआम हम इन इबारतों से ऐलान बरात करेंगे। मुफ्ती साहब ने 4 किताबों के नाम लिए हैं। बराहीन कातिया किताब का नाम बोल रहा हूँ, तक़वियतुल ईमान किताब का नाम है, तहज़ीरुन नास किताब का नाम है, हिफ्ज़ुल ईमान किताब का नाम है। तक़वियतुल ईमान हमने ले ली, तक़वियतुल ईमान हमारे पास मौजूद है। अल बराहीनुल कातिया मुफ्ती साहब ने डिस्कस किया था, बराहीन कातिया मौजूद है। तहज़ीरुन नास भी हमने उठा ली है, तहज़ीरुन नास का नुस्खा मौजूद है। हिफ्ज़ुल ईमान का नाम लिया था, हिफ्ज़ुल ईमान फिल वक़्त मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैं इंटरनेट से हिफ्ज़ुल ईमान का नुस्खा निकाल कर लाया हूँ। तो चलिए 1 बाय 1 मुफ्ती साहब की इबारतों को हम इन किताबों से असली सोर्स से अपनी इन्हीं आँखों से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़यतन इन इबारतों में ख़राबियाँ हैं, कमियाँ हैं। अगर ख़राबियाँ और कमियाँ हैं तो इसी वीडियो में हम इन इबारतों से ऐलान बरात का इजहार करेंगे और मुफ्ती साहब से गले मिलेंगे। पहली इबारत मुफ्ती साहब ने इस वीडियो के अंदर ये जिक्र की है कि इन उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। एक किताब में लिखा गया अल्लाह झूठ बोल सकता है। लेकिन मैं सिंसियर होकर कहता हूं कि इन किताबों के अंदर मैंने बहुत तलाश किया पिछले 2 दिनों से, लेकिन किसी भी किताब के अंदर ये स्टेटमेंट नहीं है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। बल्कि इसका उल्टा मैंने फतावा रशीदिया के अंदर एक फतवा देखा है। मेरे पास तालीफात रशीदिया है, इसके अंदर फतावा रशीदिया मौजूद है। फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 96 में किताबुल अक़ाइद का पहला ही फतवा इन्होंने लिखा है। इसमें एक सवाल है कि ज़ात बारी ताला अज़्ज़ा इस्मुहु मौसूफ बसिफ़त किज़्ब हैं या नहीं, और खुदा ताला झूठ बोलता है या नहीं, और जो शख्स खुदा ताला को ये समझे कि वो झूठ बोलता है वो कैसा है। इसके जवाब में मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि ज़ात पाक हक़ ताला जल्ल जलालुहु की पाको मुनज़्ज़ह है इससे कि मुत्तसिफ़ बसिफ़त किज़्ब किया जाए। मआज़ अल्लाह ताला उसके कलाम में हरगिज़ हरगिज़ शायबे किज़्ब का नहीं है। क़ाल अल्लाहु ताला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। जो शख्स हक़ ताला की निस्बत या अक़ीदा रखे या ज़बान से कहे कि वो किज़्ब बोलता है वो क़तअन काफिर है और मलऊन है और मुखालिफ कुरान और हदीस का और इजमाई उम्मत का है, वो हरगिज़ मोमिन नहीं। इस फतवे के अंदर मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ने, जो उलमाए देवबंद के बड़े इमामों में समझे जाते हैं, उन्होंने बहुत ही वज़ाहत के साथ ये बात लिखी है कि अगर कोई अक़ीदा रखता है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है तो वो क़तअन काफिर है, दीन इस्लाम से खारिज है, बल्कि मौलाना ने उसको मलऊन भी लिखा है। तो यहाँ से बात साफ हो गई कि उलमाए देवबंद में से किसी ने भी अल्लाह के बारे में ये नहीं बोला कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। अगर अब भी यकीन नहीं आ रहा है तो उलमाए देवबंद के अक़ाइद पर बड़ी मजबूत किताब शाया हुई है, अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। इसके सफ़ा नंबर 88 में ये बात लिखी हुई है कि उलमाए अरब ने उलमाए देवबंद से सवाल किया था कि क्या अल्लाह झूठ बोल सकता है।
تو اس کے جواب میں مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 88 میں لکھتے ہیں، اور یہ جو بریلوی کہتا ہے کہ اس کے پاس مولانا یعنی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کا فوٹو ہے جس میں ایسا لکھا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا قدس سرہ پر بہتان باندھنے کو یہ جعل ہے جس کو گھڑ کر اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ تو اس عبارت سے بھی صاف معلوم ہو گیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ایسا اسٹیٹمنٹ کسی بھی عالم نے کسی بھی کتاب کے اندر نہیں لکھا۔ تو پہلی عبارت فارغ ہو گئی کہ علماء دیوبند نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب چلیے مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو دوسری عبارت پیش کی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، اور ریفرنس میں انہوں نے نام لیا کہ تقویۃ الایمان میں یہ عبارت موجود ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تکلیق دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ تقویت الایمان میں تقویت الایمان ہمارے پاس موجود ہے۔ تقویت الایمان کے کسی بھی صفحہ کے اندر مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کوئی بھی بات نہیں لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال آنا یہ گدھے کے خیال سے یا بیل کے خیال سے نعوذ باللہ بدتر ہے۔ یہ بات اصل میں صراط مستقیم کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ صراط مستقیم کا PDF میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، اس کے متعلقہ صفحات کو فقط میں نے پرنٹ آؤٹ نکال لیا ہے۔ یہ اصل میں فارسی کتاب ہے، تصوف اور طریقت کے بارے میں اس کے اندر معلومات لکھی ہوئی ہیں۔ کوٹ کیا جاتا ہے اکثر مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، وہ کوٹ فارسی میں ہے، میں آپ کے سامنے فارسی بھی پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ صراط مستقیم کے صفحہ نمبر 95 میں لکھتے ہیں، آرے بمقتضائے ظلمات بعضها فوق بعض از وسوسہ زنا خیال مجامعت زوجہ خود بہتر است و صرف ہمت بسوئے شیخ و امثال از معظمین گو جناب رسالت معاب باشند بچندی مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤ خر خود است کہ خیال با تعظیم و اجلال بسودائے دل انسان می چسپد بخلاف خیال گاؤ خر کہ نہ قدر چسپیدگی می بود و نہ تعظیم بلکہ محان و محقر می بود و این تعظیم و اجلال غیر کہ در نماز ملحوظ و مقصود می شود بشرک می کشد۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہاں بمقتضائے ظلمات بعضها فوق بعض، زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، یعنی نماز میں زنا کا خیال کرنے سے اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا خیال کر لینا بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہو صرف ہمت کرنا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے بدرجہ بدتر ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم و تکریم کے ساتھ انسان کے دل کی گہرائی میں پیوست ہو جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ وہ خیال حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور غیر اللہ کی یہ تعظیم و تکریم جو نماز میں ملحوظ و مقصود ہوتی ہے شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ اصل میں تصوف کی ایک اصطلاح ہے صرف ہمت۔ صرف ہمت کے بارے میں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں۔ صرف ہمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ شیخ اپنے مرید کو یہ حکم دیتا ہے کہ پورے خیالات سے اپنے دل و دماغ کو ہٹا کر صرف اپنے شیخ کا خیال پورے عزت و احترام کے ساتھ لیں۔ اس طرح سے مرید کو حکم ہوتا ہے کہ کئی دنوں تک وہ مستقل اپنے شیخ کے خیال کو دل میں جما کر ادب اور تعظیم کے ساتھ بیٹھا رہے۔ نمازوں کے وقت فقط اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس عمل کو چھوڑ کر نماز میں شریک ہو، کھانے اور ضروریات کے علاوہ باقی پورا وقت اسی عمل میں گزارا جاتا ہے۔ اسی کو تصوف کی اصطلاح میں صرف ہمت یا شغل برزخ کہتے ہیں۔ شغل برزخ میں اور صرف ہمت میں بعض مرتبہ شیخ یہ حکم کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا تصور ذہن میں کرے۔ تو ایسی صورت کے بارے میں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں کہ شیخ
یا بزرگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں جمانا اپنے گائے اور گدھے سے زیادہ بدتر ہے۔ اس کی وجہ آگے خود لکھ رہے ہیں، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور تکریم کے ساتھ انسان کرے گا، اللہ کے رسول کا خیال تو تعظیم اور تکریم کے ساتھ انسان کرے گا، لیکن اپنے گائے یا بیل کا خیال وہ اس طرح سے تعظیم اور تکریم کے ساتھ نہیں کرے گا، بلکہ حقارت کے نظر سے ہی کرے گا۔ اس پس منظر میں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے پیر یا کسی بزرگ کا خیال کرنے میں انسان کا دل تعظیم اور تکریم کے ساتھ لگے گا، جبکہ اپنے گائے یا بیل کا خیال، گدھے کا خیال کرے گا تو اس وقت اس کے دل میں تعظیم اور تکریم نہیں ہوگی، بلکہ حقارت کے پرسپیکٹو سے وہ اس پر نظر کرے گا۔ تو یہ نظر کرنا زیادہ بہتر ہے اس نظر کرنے سے۔ ویسے بھی یہاں لفظ استعمال ہوا ہے گاؤ خرے خود۔ گاؤ خرے خود کا مطلب ہوتا ہے اپنی گائے اور گدھا۔ گاؤ خر گائے اور گدھے کو کہتے ہیں، لیکن آپ پرشین لٹریچر اٹھا کر دیکھیں تو پرشین لٹریچر میں گاؤ خر سے صرف انسان کے گائے اور گدھے مراد نہیں ہوتے، بلکہ اس کی پوری دنیاوی مال و دولت مراد ہوتی ہے۔ چنانچہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ خود اسی کتاب کے صفحہ نمبر 94 اور 95 میں کلیئر کرتے ہیں کہ گاؤ خر تمثیل است، ہر چیز سوائے حضور حق است، گاؤ باشد یا خر، فیل باشد یا شتر۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ گاؤ خر مثال ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ چیزیں ہیں، چاہے وہ گائے ہو، گدھا ہو یا اونٹ ہو یا ہاتھی ہو، ہر چیز انسان کے اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں وہ سب گاؤ خر کے اس مثال کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب جب مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ خود اس کتاب کی اس عبارت کی توضیح بھی کر رہے ہیں، وجہ بھی بتا رہے ہیں، اور اسی صفحے کے اندر گاؤ خر کی تشریح بھی کر رہے ہیں، تو اب اس پوری بحث کو جو صرف ہمت اور شغل برزخ کے پرسپیکٹو میں ہے، درمیان سے ایک جملہ پک کر دینا اور اس سے پک کیے ہوئے جملے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں توہین کو ثابت کرنا، میرے خیال میں یہ خود کتاب اور صاحب کتاب پر ظلم ہے۔ اس میں ان کی غلطی نہیں بلکہ تنازع کھڑا کرنے والوں کی غلطی ہے۔ اب آئیں تیسری عبارت کی طرف، حفظ الایمان کی۔ حفظ الایمان مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کی ایک عبارت کو مفتی سلمان اظہری صاحب نے اس کلپ کے اندر کوٹ کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضور کے علم کی کیا تخصیص، اتنا علم تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا، حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص، کیا تقسیم، یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے، اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ اب چلیے ویریفیکیشن کرتے ہیں، کیونکہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے ہمیں ویریفیکیشن کرنے کو کہا ہے۔ تو اب میرے پاس یہ حفظ الایمان کے صفحات موجود ہیں، میں نے جن صفحات کے اندر وہ عبارتیں موجود ہیں فقط ان کو پرنٹ آؤٹ نکال لیا ہے۔ دارالکتاب دیوبند سے یہ رسالہ چھپا ہوا ہے۔ اس رسالے کے اندر بیسیکلی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ جواب میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ اس کی دو وجہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر لکھی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت ہے، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہیں گے تو اس میں شرک کا وہم پایا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہنا چاہیے۔ دوسری وجہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ کے نبی کو پورے غیب کا علم ہوگا یا تھوڑے غیب کا علم ہوگا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے غیب کا علم ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ پورے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے غیب کا علم ہے، اگر ہم یہ کہیں تو پھر تھوڑا غیب تو سب لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ مجھے چند چیزیں معلوم ہوتی ہیں لیکن آپ کو وہ چیزیں معلوم نہیں ہیں، تو میرے لیے آپ کو جو چیزیں معلوم ہیں وہ غیب کا علم ہے، اور آپ کے لیے مجھے جو چیزیں معلوم ہیں وہ غیب کا علم ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس پورے پس منظر میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان عبارتوں کو پڑھ کر میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں اور ویریفائی کریں
کہ کیا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان عبارتوں سے کوئی کفر ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ اب یہاں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت میں کہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین پیدا ہو گئی ہے، یہ خود مفتی سلمان اظہری صاحب ہمیں سمجھائیں تو مہربانی ہوگی۔ ویسے بھی ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت میں جھول ہے یا تسامح ہے، کیونکہ خود مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ الایمان کے شائع ہونے کے بعد جب اعتراضات ہوئے اس عبارت کے اوپر تو بسط البنان کے نام سے انہوں نے اس کا ایک چھوٹا سا مختصر سا رسالہ لکھا۔ مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے سوال کیے تو آپ نے اس مضمون کو بالکل کھول کر واضح کر دیا۔ چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، میں نے یہ خبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا اور لکھنا تو درکنار میرے قلب میں بھی اس مضمون کا کبھی خطرہ نہیں گزرا، میری کسی عبارت سے یہ مضمون لازم بھی نہیں آتا۔ جب میں اس مضمون کو خبیث سمجھتا ہوں اور میرے دل میں بھی کبھی اس کا خطرہ نہیں گزرا جیسا کہ اوپر معروض ہوا ہے تو میری مراد کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص ایسا اعتقاد رکھے یا بلا اعتقاد صراحتاً یا اشارتاً یہ بات کہے میں اس شخص کو خارج اسلام سمجھتا ہوں۔ اب بتائیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس مضمون سے برات کا اظہار کرتے ہیں، جس عبارت کی صحیح تعویل خود سے پیش کرتے ہیں، صاحب البیت ادری بما فیہ کے مطابق وہ خود اپنی عبارت کی توضیح کر رہے ہیں، تو اب میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو ان کی عبارتوں سے ایک غلط مطلب نکال کر ان کی ذمے لگائیں؟ یہ تیسری عبارت بھی فارغ ہو گئی۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے چوتھی عبارت یہ پیش کی کہ علماء دیوبند اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے۔ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا۔ میں نے بہت تلاش کیا، ان 4 کتابوں کے اندر بھی دیکھا، ان کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی دیکھا، لیکن یہ سٹیٹمنٹ کسی بھی کتاب کے اندر نہیں ملا۔ اگر ایسا ہی سٹیٹمنٹ علماء دیوبند میں سے کسی نے لکھا ہے تو آپ اس کا حوالہ ہمیں دیں، میں اس کو ویریفائی کر اعلان کروں گا، برات کا اظہار کروں گا، ویڈیو بناؤں گا اور کہوں گا کہ اس عبارت سے ہم اعلان برات کرتے ہیں۔ بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب چلیے آخری عبارت جو مفتی سلمان اظہری صاحب نے پیش کی ہے اس کی طرف۔ یہ تحذیر الناس کے حوالے سے مفتی سلمان اظہری صاحب نے یہ عبارت پیش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ بالکل وہی عبارت موجود ہے صفحہ نمبر 63 کے اندر۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا، چاہے جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ یہ عبارت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس کے اندر لکھا ہے، لیکن اس عبارت میں غور کرنے کی بات ہے کہ انہوں نے ولو بالفرض کہہ کر اس کو قضیہ فرضیہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ قضیہ فرضیہ خود قرآن و سنہ کے اندر کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں قضیہ فرضیہ ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور بھی کوئی خدا ہوتے تو اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، یعنی بالفرض اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو یہ نظام نہیں چلتا۔ اسی طرح بالفرض کی بات یہاں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، تو اس کو ہم کیوں اتنا زیادہ اچھالیں کہ اس سے ہم ختم نبوت کا انکار لازم سمجھیں؟ ویسے بھی ختم نبوت کا انکار مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کیا ہے، اس کے کئی سارے دلائل ہیں۔ نمبر 1، خود اسی کتاب کے صفحہ نمبر 30 میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی وضاحت سے لکھتے ہیں کہ یہ عدم تواتر الفاظ باوجود
تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا جیسا تواتر اعداد رکعات فرائض و وتر وغیرہ، باوجود کہ الفاظ احادیث مشعر تعداد رکعات متواتر نہیں، سو جیسا اس کا منکر کافر ہے ایسا ہی اس کا منکر بھی کافر ہے۔ تو ختم نبوت کے بارے میں صاف انداز سے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ختم نبوت کا منکر کافر ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناظرہ عجیبہ، اس کا صفحہ میں نے پرنٹ آؤٹ نکالا ہے، اس کا صفحہ 71 میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی وضاحت سے لکھتے ہیں، حاصل مطلب یہ ہے کہ خاتمیت زمانی سے مجھ کو انکار نہیں، بلکہ یوں کہیے منکروں کے لیے گنجائش انکار نہ چھوڑی۔ اب اس سے زیادہ واضح عبارت کیا چاہیے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی ختم نبوت کا انکار نہیں کیا، بلکہ تحذیر الناس کا اگر آپ پورا مطالعہ کر کے دیکھیں تو اس میں ہر اعتبار سے ختم نبوت کو انہوں نے پروف کیا ہے۔ اب تک علماء نے جس زاویے سے ختم نبوت کو دیکھا تھا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے اور زاویوں کو کھولا، ختم نبوت مکانی، ختم نبوت زمانی، ختم نبوت رتبی کے عنوان سے انہوں نے 3 الگ الگ ڈائمنشن سے ختم نبوت کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیسیکلی اس کتاب کے اندر ختم نبوت کا انکار نہیں کیا، بلکہ ہر ایک اعتبار سے ختم نبوت کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ سامعین و حاضرین، آپ نے عبارتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، ویریفائی کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے ان ساری عبارتوں کو ان کی کتابوں سے ڈھونڈ کر نکالا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کتابوں کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ بالکل کفریہ یا غلط نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ایک طرح سے جھول اور تسامح ہے۔ تسامح یہ پورے امت کے اندر موجود رہا ہے، پورے امت کے اسکالرز اور ان کی کتابوں کے اندر آج بھی تسامحات موجود ہیں۔ تسامحات کی بنیاد پر آج تک کہیں بھی تنازعات پیدا نہیں ہوئے۔ تنازعات اگر ان سے پیدا ہو رہے ہیں تو ان میں ان علماء کی غلطی نہیں، بلکہ جنہوں نے تنازعات کھڑے کیے ہیں ان کی ایکچول میں غلطی ہے۔ اس ڈیٹیل ویریفیکیشن سے اتنی بات تو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ان 4 کتابوں کی عبارتوں کے اندر کچھ خاص قابل مؤاخذہ باتیں موجود نہیں ہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ ایسے ہی تسامحات ہیں جو امت کے علماء سے صادر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر ہمیں یہ مطالبہ کرنا کہ ان ساری عبارتوں سے اعلان برات کریں اور ان ساری عبارتوں کو کھلم کھلا انکار کریں، یہ خود مطالبہ کرنے والوں کی طرف سے میرے خیال میں ایک طرح سے زیادتی ہے۔ تو مفتی سلمان اظہری صاحب سے امید ہے کہ آپ محقق انسان ہیں، سنجیدگی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان کتابوں کی ان عبارتوں کو اپنے آنکھوں سے سیاق و سباق کے ساتھ کانٹیکسٹ میں ان کو پڑھ کر دیکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہم سب بہت جلد ہی گلے ملیں گے، اتحاد و اتفاق کریں گے۔